बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर कराची को सफरी सहूलियात के लिए अब ट्रेन मैसर होगी, मगर कराची की किस्मत भी अजीब है। कराची में मसाइल हैं और दहाइयों से हैं, और इन मसाइल को वफाक भी हल करना चाहता है, और पीपल्स पार्टी भी बयानात दिए जाते हैं, इक़दामात के दावे किए जाते हैं, मगर होता कुछ भी नहीं है। यही कुछ कराची सर्कुलर रेलवे के मामले में भी नज़र आ रहा है। 12 सालों में 12 बसें चलाने से कासिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सर्कुलर रेलवे से खुश नहीं है, और इस मामले पर भी सिंध और वफाकी हुकूमत आमने सामने नज़र आ रही है। 21 साल बाद, जी हाँ, पूरे 21 साल बाद कराची में सर्कुलर रेलवे दोबारा चल पड़ी है, और अब शहरियों को बाइज्जत सफ़र की उम्मीद नज़र आ रही है। सिर्फ एक साल में KCR को मॉडर्न करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सर्कुलर रेलवे कराची के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी की बुनियाद रख सकेगी, और सर्कुलर रेलवे की बहाली पर सिंध के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात की क्या हकीकत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत KCR को हुकूमत और अदलिया का मुश्तरका कारनामा करार दे रही है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने KCR की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि KCR का सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस इमरान खान, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन को जाता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा कब्जा माफिया रेलवे ट्रैक पर काबिज है। ये सारा कब्जा एक साल में ख़त्म करवाएंगे। जैसे जैसे फाटक और ओवरपास तामीर होंगे, ट्रैक बढ़ता रहेगा। 25 साल में सारा कब्जा माफिया छा गया है। KCR के ट्रैक पे कब्जा माफिया छा गया है। जैसे जैसे हम खाली कर रहे हैं, उसको चलाने जा रहे हैं, जैसे जैसे ब्रिजेस आते जाएंगे, वैसे वैसे हम KCR का इजाफा करते चले जाएंगे, और ये पाकिस्तान की तारीख में इसका क्रेडिट इमरान खान गवर्नमेंट को भी जाता है। वज़ीर रेलवे ने बताया है कि इब्तिदा में यौमिया 2 ट्रेनें चलेंगी, फिर 14 दिसंबर को 8, और उसके बाद से रोज़ाना 20 ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने 50 रुपए के तयशुदा किराए में कमी का ऐलान करते हुए कहा है कि सर्कुलर रेलवे का किराया 30 रुपए कर दिया गया है। मजदूर तबका 750 रुपए महाना कार्ड के जरिए भी सफ़र कर पाएगा। आज से सिटी ट्रैक से पिपरी तक सर्कुलर रेलवे चलेगी। सर्कुलर रेलवे की बहाली को वफाकी हुकूमत की जानिब से कारनामा करार दिया जा रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे के इस मंसूबे से कोई खुश नजर नहीं आ रही है जनाब, बल्कि जिस सर्कुलर ट्रेन का इफ्तिताह किया गया है उस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। वजारत रेलवे के इक़दाम को अवाम की आंखों में धूल करार दिया जा रहा है। आज सिंध की सूबाई वजीर शैला रजा का कहना है कि पिपरी से कैंट तक तो पहले ही लोकल ट्रेन चल रही है, और इस रूट पर सर्कुलर रेलवे के 90% स्टेशन है ही नहीं। शैला रजा ने कहा है कि लोकल ट्रेन को कराची सर्कुलर रेल का नाम देना अवाम को मामू बनाने की कोशिश है। क्या अदालत नोटिस लेकर शेख रशीद अहमद से वजाहत तलब करेगी? यही नहीं, बल्कि गुज़िश्ता रोज सिंध के वजीर बरा ट्रांसपोर्ट ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि अगर 2 घंटों में 16 किलोमीटर का सफर होगा तो कौन सर्कुलर रेलवे पर सफर करेगा? KCR का ये जो ट्रैक है, जो ये जबरदस्ती पाकिस्तान रेलवे ऑपरेट कर रहा है, अगर इसी तरीके से कॉस्मेटिक चेंजेस करके KCR को बहाल करना है तो ये बंद क्यों की गई थी 1999 में? अब अगर इस वक्त ये पुरानी KCR 2 घंटे 16 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय करेगी, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी वो राइडरशिप मिलेगी जो एक मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिलनी चाहिए? तो चंद दिन पहले वजीर आला सिंध भी सर्कुलर रेलवे मंसूबे के नाकाम होने की पेशगोई कर चुके हैं। 11 नवंबर को सखर में बातचीत करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा था कि कराची में सर्कुलर रेलवे मंसूबा कामयाब नहीं होगा। कराची को लाहौर की तर्ज पर ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा दिया जाए। सिंध हुकूमत सर्कुलर रेलवे मंसूबे का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सिंध हुकूमत ने खुद भी कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करने में ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। पीपल्स पार्टी 12 साल से हुकूमत में है, और इन 12 सालों में सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर तजावुज़ात होती रही हैं, इस ज़मीन पर कब्जे होते रहे हैं, गैर कानूनी तामीरात होती रही हैं, और सूरत हाल तो यह है कि सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर तकरीबन 4 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि KCR के रूट पर 5000 मकानात और 7500 दीगर तजावुज़ात मौजूद हैं। कई मकामात पर तो रेलवे ट्रैक का नामो निशान तक नहीं है, और सर्कुलर रेलवे के स्टेशन कचरा कुंडियों और नशे के आदि अफराद का गढ़ बन चुके हैं, और सूबाई हुकूमत इन कब्जों और तजावुज़ात को ख़त्म नहीं करवा सकी है। सिंध हुकूमत का ये रवैया सिर्फ
सर्कुलर रेलवे तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी ने कराची को दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम रखने वाले शहरों में शामिल करवा दिया है। 2 हफ्ते कबल अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि कराची उन शहरों में शामिल है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 42% मुसाफरों को खिदमत फराहम करती है और ये बसें कई दहाइयों पुरानी हैं जिसमें बेपनाह रश होता है, जबकि बाज़ औक़ात मुसाफरों को छत पर बैठकर भी सफ़र करना पड़ता है। कराची की सड़कों पर रवा दवा गाड़ियों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिस्सा सिर्फ 4.5% के लगभग है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42% मुसाफरों की ज़रूरियात ही पूरी कर पाता है। कराची में बसों की तादाद 4000 से भी कम है, जो 56 लाख मुसाफरों को सफ़र की सहूलियात मुहैया करती हैं। यानी कराची में 257 मुसाफरों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बस मौजूद है। और इसकी वजह यह है कि पीपल्स अपने 12 साला दौरे इक़्तिदार में कराची के शहरियों के लिए सस्ती सफरी सहूलियात का एक भी बड़ा मंसूबा नहीं चला पाई है, लेकिन बस मंसूबों के कई मंसूबों के ऐलानात ज़रूर किए जाते रहे हैं। तो सर्कुलर रेलवे की बहाली की हकीकत क्या है, सिंध हुकूमत इस पर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह और सिंध के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद से कि सलमान अहमद हमें बताएंगे कि सर्कुलर रेलवे का पहला दिन कैसा रहा है। क्या तासुरात थे सलमान आज कराची के शहरियों ने जिन्होंने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह आज देखा और उस पर सफ़र किया? आज वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह भी कर दिया और इन बोगियों में सिटी स्टेशन से लेकर और कैंट स्टेशन तक मीडिया के नुमाइंदगान के साथ सफ़र भी किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो दावा था वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब का कि सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद औरंगी स्टेशन तक कराची सर्कुलर रेलवे चला दी जाएगी इसी साल, वो दावा कहाँ गया? और यकीनन आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये वजाहत दी कि वहाँ पर जो है वो स्टेशन की तज़यीन और आराइश का काम जारी है, रेलवे ट्रैक्स पर काम जारी है, क्रॉसिंग्स नहीं बनी है, रेलवे क्रॉसिंग बनाई जा रही हैं और जो मलबे का ढेर और गंदगी थी उसको जो है वो साफ़ करने का सिलसिला जारी है। तो उन्होंने आज खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि वहाँ पर ट्रेन नहीं चल सकती, जिसकी वजह से सिटी स्टेशन से पिपरी स्टेशन और पिपरी स्टेशन से सिटी स्टेशन सुबह 7 बजे से कल जो सर्कुलर रेलवे है वो चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो ये ट्रैक है इसके बारे में भी एक अहम बात यह है कि ये लोकल ट्रेन का ट्रैक है जिस पर जो है वो लोकल ट्रेन चलती थी और वो भी कामयाब ना हो सकी और कुछ ही अरसे में बंद हो गई थी। और जो सूरत हाल 14 किलोमीटर के ट्रैक की जो सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन नाज़िमाबाद स्टेशन है वहाँ की सूरत हाल हम पहले भी बता चुके हैं, आपने अपने प्रोग्राम में भी बताया कि वहाँ पर जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर गंदगी है, कचरे के ढेर हैं और जो ट्रैक हैं वो मिट्टी और मलबे के ढेर में गायब हो चुके हैं। कहीं पर जो है वो तजावुज़ात कायम हैं तो कहीं पर जो है वो गधे बने हैं, कहीं पर बाड़े हैं। तो ये सूरत हाल अब भी मौजूद है और शेख रशीद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि 15 दिन में जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है वहाँ पर जो तज़यीन और आराइश का काम है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अब भी जो इतना काम बाकी है क्योंकि स्टेशन बिल्डिंग बननी है, टिकट घर बनने हैं, प्लेटफॉर्म बनने हैं और जो टिकट घर है वो अब तक नशे के आदी अफराद के घर बने हुए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में और तमाम चीज़ों को मुरम्मत करने में या नई तरीके से बनाने में एक काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो ये ना जाने किस तरह उन्होंने 15 दिन का मजीद जो है वो टाइम दिया कि 15 दिन में सर्कुलर रेलवे पे जो है वो ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएगी। लेकिन जो आज पैनाफ्लेक्स जो लगा था वफाकी वज़ीर शेख रशीद के अकब में जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उस पर भी पैनाफ्लेक्स पे भी वाज़े लिखा हुआ है कि लोकल ट्रेन कराची की बहाली का इफ्तिताह। तो कराची सर्कुलर रेलवे की अगर शेख साहब लोकल ट्रेन के ट्रैक पर आप चला भी देंगे, अगर इन पर कराची सर्कुलर रेलवे लिखा हुआ है, नई बोगियाँ हैं, वो इस ट्रैक पर अगर चल भी जाएंगी तो लोकल ट्रेन पर अगर कराची सर्कुलर रेलवे दौड़ा देंगे तो इसको कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किस तरह कहा जा सकता है? जब लोकल ट्रेन चलती थी तो वहाँ पर भी हमने देखा कि कोई ये ट्रैक इस काबिल नहीं है कि इन ट्रैक पर जो है वो ट्रेन 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सके। अगर इतनी रफ्तार से दौड़ेगी तो जो पौन घंटे का सफ़र है वो 2 घंटे में जो है वो तय होता है, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं उन्होंने लोकल ट्रेन को छोड़कर उन्होंने दोबारा वही
دھکے کھانے والی مسافر جو ٹرانسپورٹ کی حالت ہے ان بسوں میں سفر کرنا شروع کیا، چنگجی رکشوں کا جو ہے وہ سہارا لیا اب تاکہ اپنے دفاتر وقت پر پہنچ چکے ہیں۔ اور جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے، کیونکہ وفاقی وزیر ریلوے کو اور پاکستان ریلوے کو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی سال سرکولر ریلوے کو بحال کرنا ہے، تو اسی جلد بازی میں آج وفاقی وزیر شیخ رشید نے سرکولر ریلوے کا افتتاح کیا ضرور، لیکن وہ جو ٹریک استعمال کر رہے ہیں وہ ٹریک کراچی سرکولر ریلوے کا نہیں ہے۔ 43 کلومیٹر کا جو کراچی سرکولر ریلوے کا جو لوپ ہے وہ شہر کے چاروں طرف چکر کاٹتا ہے، اس میں جو ہے وہ پپری سے اور لانڈی اسٹیشن تک جو ٹریک ہیں وہ شامل ہی نہیں رہے کبھی سرکولر ریلوے میں۔ تو یقیناً جب دیکھنا یہ ہوگا کہ صبح 7 بجے سے جب یہ ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں جمع ہوگی پپری اسٹیشن کی طرف، تو کتنے مسافر جو ہے وہ اس میں سفر کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے شہری یہی کہتے ہیں کہ اب تک جو سرکولر ریلوے کی بحالی ہے وہ دیوانے کا خواب ہی لگتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سلمان احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ آج سرکولر ریلوے کا افتتاح ہوا ہے، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ آج سرکولر ریلوے پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے فردوس شمیم نقوی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے اویس قادری شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز اویس قادری شاہ آپ سے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں سندھ حکومت سرکولر ریلوے سے اتنی نالا کیوں ہے، کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہے؟ اگر کوئی شہریوں کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے کوئی سفری سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں، تو آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد، بالکل سندھ حکومت ناراض نہیں ہے، اعتراض بھی ہمیں کوئی نہیں ہے۔ کراچی ہمارا شہر ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں۔ اگر میرے اس شہر کراچی کے لیے کوئی بھی پروجیکٹ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کرے گی تو جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوا آیا ہوں، شاید آپ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ گرین لائن کا ایشو ہو یا دوسرے جو منصوبے ہیں ان پہ بھی ہماری یہ بات ہوئی، اور KCR کے حوالے سے بھی میں نے شیخ رشید صاحب کو بھی بہت چینلز پہ یہ دعوت دی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا ایشو ہے جو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے حل ہونے والا ہے تو میں ریپرزینٹ کروں گا سندھ گورنمنٹ کو، آئیں اور بیٹھ کے کراچی کے لیے کوئی اچھا منصوبہ ڈیزائن کریں تاکہ اورنج لائن کی طرح، جس طرح اورنج لائن کو سی پیک میں آپ نے لیا لاہور میں، تو ہمیں بھی کراچی میں KCR جو پہلے سی پیک کا ایشو تھا اس کو ڈراپ نہ کیا جائے، اس کو ڈراپ نہ کروائیں، اور کراچی میں یہ بڑا منصوبہ ہمیں بھی سی پیک سے کرنے دیں۔ ہم ناراض بالکل نہیں ہیں، لیکن بھائی دیکھیں ایک چیز تو ایک کوشچن تو ہر جگہ پہ ہے۔ آپ کے ساتھ شاید کوئی دوست ہمارے PTI کی طرف سے بھی ہوں، جی فردوس شمیم، اگر یہی سرکولر ریلوے، جی فردوس صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے لیڈر اپوزیشن ہیں، ہمارے بزرگوار ہیں، اگر یہی KCR جو 1999 میں بند ہوئی تھی اور اسی کو کاسمیٹک چینج کر کے اسی کو چلانا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تاخیر کیوں کی گئی؟ آخر پھر یہ تو پہلے بھی چلا سکتے تھے، کیریج فیکٹری بھی ان کے پاس ہے، فنڈز بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں، لوکوموٹیوز بھی اس کے پاس ہے، اور دیکھیں آج کل کے اس دور میں جب ہر کسی کے پاس ٹائم کی کمی ہے، سب کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اور ایک کوئی بھی مسافر، ایک میرا بھائی یا میری بہن گھر سے نکلے اور وہ 16 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے کریں گے، اور جہاں پہ جو اچھا چلے اس کے بعد دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں، ایک تو یہ سپیڈ ہو گئی، اب 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اگر ایک ٹرین چلے گی تو مجھے بتائیں اس پہ کون ٹریول کرے گا؟ اور کیا اب وہ کراچی 1999 والا پورا ہے جو اس کی جو ریکوائرمنٹس تھی؟ جو دیکھیں ان دنوں میں بھی جب KCR بند ہوئی تھی تو اس کی رائڈرشپ کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ KCR کا ٹریک بہت پرانا بچھایا ہوا ہے۔ اب ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو سی پیک میں لے آئیں اور اس کی آرٹریز کو مزید آگے بڑھائیں، تاکہ اگر کوئی ایک اپنے گھر سے کوئی میرا بھائی بہن نکلتا ہے تو جو اس کی ڈیسٹینیشن ہے وہ وہاں تک پہنچے۔ اویس قادری صاحب، آپ عوام کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، آپ فوکس کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی میں آنے والا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ منصوبے کراچی میں بلکہ پاکستان میں اگر سب سے پہلے کہیں سٹارٹ ہونے چاہیے تھے تو وہ اس میرے شہر کراچی میں ہوتے۔ میٹرو لائن یا کوئی BRT سروس سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ گڈ نیوز یہ ہے کہ جس طرح کچھ دن پہلے نیوز پیپر میں بھی آ گیا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے توسط سے جو ریڈ لائن کا پروجیکٹ BRT سروس، جسے آپ میٹرو سروس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 27 کلومیٹرز کی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سندھ گورنمنٹ مل کے بنا رہی ہے، ہم انشاءاللہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ میں اگلے سال کے شروع میں جا رہے ہیں، تاکہ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن انشاءاللہ
انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گی. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی 5-10 سال پہلے کراچی میں ہونا چاہیے تھا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ تاریخ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اگلے سال مارچ میں اس کی اسٹارٹ ہوگا اور 2 سال اس کا کمپلیشن پیریڈ ہے کنسٹرکشن کا, اور کراچی کے شہر کو یہ دنیا کا واحد BRT سروس ہوگی جس میں سبسڈی نہیں دینی پڑے گی. یہ پشاور کی طرح نہیں ہے کہ پشاور میں دنیا کی سب سے مہنگی ترین BRT بنائی گئی ہے. یہ واحد پروجیکٹ ہوگا پاکستان کا نہیں بلکہ ایشیا کا اور یورپ کا بھی کہہ لیں, جو سبسڈی جس پہ پے نہیں کرنی پڑے گی, جو بایو گیس فیول پہ چلے گا. اور اگلے سال میں دوسری بات بھی کراچی کے اپنے شہریوں کو یہ بتاؤں, جس طرح میں نے پہلے بھی اس کو کہا تھا, اگلے سال میں ہم یلو لائن کا پروجیکٹ جو ورلڈ بینک اور سندھ گورنمنٹ مل کے کر رہے ہیں, یلو لائن کا, اس کے بھی ہم جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ فیزز وائز. بالکل یہ بات ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ یہ پروجیکٹس بہت پہلے اسٹارٹ ہونے چاہیے تھے, اور جس طرح میرے ملک کے دوسرے شہروں میں سروسز چل رہی ہیں یہاں پہ بھی چلنی چاہیے تھیں. تاخیر بالکل ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے سال ان دونوں میگا پروجیکٹس جو اس وقت پاکستان کے ٹرانسپورٹ سب سے بڑے پروجیکٹس ہیں, جو میرے شہر کراچی کے ہیں, انشاءاللہ ہم کنسٹرکشن میں اسٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی اویس قادری شاہ صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کاسمیٹک چینج کر کے KCR کا منصوبہ شروع کیا. اگر کاسمیٹک چینج ہی کرنی تھی تو پھر 21 سال آپ نے کیوں لگا دیا؟ 21 سال بعد ہی آپ منصوبہ شروع کر رہے ہیں, اور کون بیٹھے گا اس KCR میں جو 16 کلومیٹر کا سفر طے کرے گی صرف 2 گھنٹے کے اندر؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اعتراضات جائز ہیں؟ ٹریک کو سیکیور کرنے کے لیے فینسنگ پہ کوئی کام کیا, اور کیا انہوں نے کوئی اسکیڈول دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بریجز اینڈ انڈر پاسز جو کراچی سرکولر ریلوے کے لیے بننے ہیں, وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر کوئی اسکیڈول ہے؟ کوئی اسکیڈول نہیں. میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ جو سرکولر ریلوے چلائی جا رہی ہے یہ ایک پیچ ورک سولوشن ہے فار دا ٹائم بینگ, اس لیے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل بے تحاشا ہیں, اینڈ یہ والا سولوشن نہیں. اچھا کم سے کم میں یہ امید رکھتا تھا کہ سندھ حکومت ایک اسٹڈی تو کر چکی ہوگی کہ کراچی سرکولر ریلوے بند کیوں ہوئی, اور آئندہ یہ 2.5 بلین یا 2 بلین کے ڈالر کا جو پروجیکٹ, چاہے وہ CPEC میں ہو چاہے کسی اور سورس سے ہو, یہ کیوں چلے گا؟ پہلے کیوں بند ہوئی تھی اور اب کیوں چلے گا؟ اس کی وجوہات ہی بتا دیتے. لیکن مجھے تو وہ بھی نہیں ان کے کسی وزیر کی زبانی سننے کو ملتے. صحیح. ہر کام کو میں سنا دیتا ہوں فردوس بھائی, اچھی طریقے سے پتا ہے مجھے, اور میں آپ کو تفصیل میں سنانا چاہتا ہوں اس کی کہ کیوں بند ہوئی تھی, اور آگے اگر بنے گا کسی بڑے پروجیکٹ سے تو یہ فیزیبل کس طرح رہے گا. اورنج لائن کو اگر پنجاب میں ڈیزائن کیا گیا ہے, جی آپ پلیز پوری کر لیں, آپ بات پوری کر لیں, میں پھر بولتا ہوں. سوری بولیں. نہیں اویس قادر صاحب کنٹینیو کریں, آپ اپنی بات کو بتائیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, جو دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے, جس شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہ ہو اس شہر کے بارے میں کوئی پریڈکٹیو اسٹڈی کوئی نہیں کر سکتا. صحیح. جو جائکا کی اسٹڈی ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ ساری BRTs بنیں گی تو سرکولر ریلوے ان BRTs کی کنیکٹنگ ہے, نہ وہ آبادی رہی, فیڈ کریں گی, سب ایک دوسرے کو فیڈ کریں گی. جی مجھے پتا ہے وہ فیڈ کریں گی, لیکن پاپولیشن کیا ہوئی اتنی ہی پاپولیشن ہے جو اس ماڈل میں فورکاسٹ ہے. یا فردوس بھائی آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو بھی یہ کیلکولیشن ساری اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر یہ اسٹڈی جتنی پرانی ہے, اس کے بعد جائکا کے بعد جب یہ CPEC میں پروجیکٹ اٹھایا گیا اور JCC کی ہر میٹنگ میں چیف منسٹر سندھ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیس فائٹ کرتے رہے, کیوں ہوا کہ آخر CPEC میں آ کے ML1 کو ترجیح دی گئی اور اس پہ KCR کو ڈراپ کروا دیا گیا؟ کیا یہ بھی سندھ حکومت کی کارستانی ہے, سندھ حکومت کی غلطی ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ دیکھیں, آپ یہ چیز اگر آپ مان رہے ہیں کہ میں بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو پروجیکٹس آنے چاہیے تھے وہ ابھی تک نہیں آئے, انشاءاللہ ہم اگلے سال شروع کر رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں فلائی اوورز کی اور انڈر پاسز کی, دیکھیں یہ معاملہ کورٹ میں گیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے
جو سندھ گورنمنٹ کو ڈیسیشن آرڈر پاس کیا, سندھ گورنمنٹ نے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا اور ایف ڈبلیو کو وہ سارے فیزیبلٹی بنانے کے لیے, کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کہا. ہم نے فنڈز جاری کر دیے. ناؤ ایف ڈبلیو ہیز ٹو ورک فار دس. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, جو آپ سندھ گورنمنٹ کے پلے باندھ رہے ہیں, آپ تو دلیر آدمی ہیں, آپ تو اپنی گورنمنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ سوئی گیس کا اور پیٹرول کا مسئلہ حل نہیں کرتے, شرم آنی چاہیے. آپ تو یہ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ختم کرنا فیڈرل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. تو پلیز دیکھیں, آپ اور ہم اس وقت دونوں کراچیائٹ بن کے بات کریں. تو یعنی آپ کی بات کو اگر مختصر کریں, فردوس بھائی میں اون کر رہا ہوں. اویس صاحب اگر آپ کی بات کو مختصر کریں تو فردوس شمیم نقوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے سندھ گورنمنٹ کو, وفاق کیوں نہیں کسی منصوبے میں سپورٹ کرتا جو اویس قادر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور پچھلے 12 سال سے لے رہے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا کراچی کے لیے, صرف زبانی جمع خرچے پہ کوڑا ہی اٹھوا دیتے, شہر کو صاف ستھرا کر دیتے. کیا ہر چیز میں وفاق کی ضرورت ہے؟ بسیں لانے میں بھی وفاق کی ضرورت ہے, سڑکیں بنانے میں بھی وفاق کی ضرورت ہے. کراچی شہر کا حال تو دیکھیے. کسی اور بسز کا پروجیکٹ تو ہم کر رہے ہیں نا فردوس بھائی, آپ کیوں غصے میں اب آپ بات کو ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے ٹرانسپورٹ کے, ہاں بات کرنی ہے کوڑے پہ, کراچی کے دوسرے مسائل پہ میں حاضر ہوں بات کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو سیگمنٹ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا. میں نے صرف آپ سے ایک سمپل کوشچن کیا ہے, مجھے آپ سے بات کرنے میں آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ ان کو بٹھا کے دیکھیں, پہلے تو ان کو سمجھ میں سپریم کورٹ کی نہیں آتی, ان کو ٹرانسپورٹ, آپ دیکھیں یہ لینگویج ہے. میری سیاسی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان جیسی بات کروں, زبان ان جیسی استعمال کروں, ورنہ اگر میں نے استعمال کی تو یہ گھر سے نہیں نکل سکتے. یہ تہذیب ہے, اس طرح بات کرتے ہیں, کوئی شرم آیا نہیں ہے, یہ طریقہ ہے, میں ان کی عزت کر رہا ہوں. آپ دونوں میرے مہمان ہیں, آپ اپنی اپنی باری پہ جواب دیں. آپ دونوں میرے مہمان ہیں. بات کرنے کی تمیز سکھائیں انہیں, پہلے انہیں بات کرنے کی تمیز سکھائیں, پھر انہیں اپنے ٹاک شو پہ بلایا. چلیں آپ اپنی بات کا جواب تو دے دینا, جو آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ وعدے تو کر لیتے ہیں. میں نے تو جب آپ سے پہلے بھی کہہ دیا, میں نے پہلے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, میں ان کی طرح جھوٹ نہیں بولتا, ان کی طرح یو ٹرن نہیں لیتا, میں اپنی بات پر قائم ہوں. جو کام پہلے ہونے چاہیے تھے بالکل وہ ڈیلے ہو گئے. اویس قادر صاحب, آپ کی یہ بات آپ کہہ کے جان تو نہیں چھڑا سکتے نا, اپنی 12 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ کو ووٹ ملا ہے. میں تو ڈیٹ دے رہا ہوں کہ اگلے سال, دیکھیں اگلے سال پاکستان کے ٹرانسپورٹ سیکٹر کے 2 بہت بڑے منصوبے کراچی میں گراؤنڈ بریکنگ ہونی جا رہی ہے ان کی, وہ کنسٹرکشن فیز میں سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. ہمارے لونز اپروو ہو گئے ہیں, نیوز پیپرز میں آ گیا ہے, میں بہرحال ساری میڈیا کو بتاتا رہا ہوں. یہ اتنے بڑے پروجیکٹ پورے پاکستان میں کسی شہر میں نہیں ہو رہے جو میرے کراچی شہر میں ہو رہے ہیں. دیکھیں جو چیز ہے, اور میں نے بالکل یہ کہا تھا, بسز ناصر شاہ صاحب نے بھی اعلان کیا تھا, لیکن ناصر شاہ صاحب نے بھی ریپڈ بس سروس شروع کی تھی, وہ بسیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اویس قادر شاہ صاحب, ابھی جس طرح سے آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, شاید آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے آپس میں وفاق اور سندھ گورنمنٹ کا. دیکھیں میں تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پہ قائم ہوں کہ بالکل تاخیر ہوئی ہے, معذرت خواہ ہوں اس چیز پہ, تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اگلے سال ہم بہت بڑے پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ جو میرے ملک کے دوسرے شہروں میں چل رہے ہیں وہ پہلے کراچی میں چلنے چاہیے تھے, پہلے آنے چاہیے تھے. دیکھیں بات کریں جو حقیقت ہے, اور میں اس بات سے نہ یو ٹرن لوں گا, نہ آدھے گھنٹے بعد کسی سے معافی مانگوں گا. دیکھیں طریقہ یہ نہیں ہوتا, اگر ان کو بات کرنی ہے فیکٹس پہ بات کریں, بالکل ان کی تنقید جائز ہے, یہ تنقید کر رہے ہیں, ان کے لیے عزت ہے, بہت احترام ہے. یہ الفاظ میں برداشت نہیں کروں گا کہ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اگر شرم حیا کسی کو آنی چاہیے نا تو اب مجھے میرا منہ مت کھلوائیں. ٹھیک ہے اویس قادر صاحب, آپ کو بہت موقع ملا, آپ نے اپنی بات اپنے سامنے رکھی, ہمارے سامنے رکھی, ناظرین کے سامنے رکھی. فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ اتفاق کریں گے کہ کراچی والوں کو کوئی بہتر منصوبہ ملنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ KCR اس مسئلے کا حل ہے, یہ منصوبہ کراچی والوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا مستقبل میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس شہر کا ایک ماسٹر پلان بننا چاہیے اور اس کی اسٹیٹسٹکس کو درست کرنا پڑے گا, اور ایک پراپر ٹریفک اسٹڈی کی ضرورت ہے. اتنے مہنگے منصوبوں کے آغاز سے پہلے ایک اپڈیٹڈ اسٹڈی کے بغیر اگر یہ کام کریں گے تو مجھے خوف اس بات کا ہے کہ کہیں ہم دوبارہ نقصان نہ اٹھائیں, اور جیسے 99 میں بند ہوئی تھی سرکولر ریلوے, تو اس وقت اس کو یہ کامیاب نہ ہو تو بڑی دقت ہو جائے گی پورے ملک کو.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اویس قادر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمارا ساتھ دے رہے تھے پی ٹی آئی سے فردوس شمیم نقوی. ایک اور اہم معاملہ ملکی عدالتی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے, اور سماعت کے بعد کتنے ہی درخواست گزاروں نے سوشل میڈیا پر اس پٹیشن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, پاکستان یونین آف جرنلسٹ اور سینئر صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی. ان صحافیوں میں آئے رحمان, محمد ضیاء الدین, نجم سیٹی, نسیم زہرا, امبر شمسی, محمد سرفراز, غریدہ فاروقی اور منصور علی خان سمیت کئی اہم نام شامل ہیں. پٹیشن میں آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کا حق مانگا گیا, اور پیمرا کے 2 نوٹیفیکیشنز کا حوالہ دیتے ہوئے درخواست کی گئی کہ کسی بھی مجرم, اشتہاری یا مفرور کے بیانات کو نشر کرنے کی اجازت دی جائے. اس درخواست میں کسی کا نام تو نہیں لیا گیا, لیکن پیمرا کے 1 اکتوبر کے جس نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیا گیا اس میں مجرموں اور اشتہاری ملزمان کو ٹی وی پر دکھانے کی پابندی لگائی گئی تھی. یہی وہ نوٹیفیکیشن ہے جس کے بعد میاں محمد نواز شریف کی تقاریر نشر کرنے سے تمام ٹی وی چینلز نے گریز کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست پر سماعت ہوئی تو عدالت بھی سوال کرنے پر مجبور ہو گئی کہ درخواست گزاروں نے ریلیف مانگا کس کے لیے ہے. درخواست گزاروں کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے پوچھا کہ درخواست گزار چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تقریر بھی نشر کی جائے؟ عدالت نے کہا یہ درخواست اتنی سادہ نہیں ہے. عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مفرور ملزمان پر ٹی وی پر روز بات ہوتی ہے, صرف انہیں نشر کرنے سے روکا گیا ہے. کسی مفرور ملزم کو ریلیف دینا مفاد عامہ میں نہیں ہے, کیونکہ درخواست میں واضح نام نہیں تھا. اس لیے انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق چیف جسٹس نے بھی کسی بھی موقع پر نواز شریف کا نام نہیں لیا, لیکن ان کے سارے ریمارکس اور وکیل کے دلائل نواز شریف کے پیرائے میں ہوئے. عدالت نے سوال کیا درخواست گزار کسے ریلیف دلوانا چاہتے ہیں؟ پیمرا نے جو آرڈر پاس کیا تھا اس کے خلاف متاثرہ شخص اپیل فائل کر سکتا ہے. کسی نے کوئی اپیل ہی دائر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس آرڈر سے متاثر ہی نہیں ہوا. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہزاروں افراد مفرور ملزم ہیں اور درخواست گزار چاہتے ہیں کہ انہیں عوام تک معلومات پہنچانے سے نہ روکا جائے. چیف جسٹس نے جواباً کہا آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہے. پیمرا کا آرڈر صحافیوں اور میڈیا پرسنز کے لیے ہے, اس لیے وہ بھی متاثرہ فریق ہیں. چیف جسٹس نے وکیل سے مزید سوالات کیے, یہ بتائیں کہ کوئی شخص مفرور کیوں ہوتا ہے, عدالت مفرور کیوں ڈکلیئر کرتی ہے. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیے پورے جوڈیشل سسٹم کا امتحان ہے, آپ چاہتے ہیں کہ تمام مفرور ملزمان کو ریلیف دیا جائے, آپ درخواست گزاروں سے اس متعلق مزید ہدایات لے کر آئیں. چیف جسٹس نے وکیل سے کیس کی تیاری کر کے آنے کو کہا اور سماعت 16 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. لیکن اہم پیش رفت عدالتی سماعت کے بعد ہوئی ہے, اور وہ یہ تھی کہ کئی درخواست گزار یہ کہتے ہوئے اپنی پٹیشن سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ جس پٹیشن پر آج کاروائی ہوئی ہے اس پر تو اتفاق ہی نہیں ہوا تھا. آسما شیرازی نے ٹویٹ کیا پٹیشن سے تاثر ملتا ہے یہ ایک مخصوص فریق کے لیے ہے, میں نے اس پٹیشن کی حامی نہیں بھری تھی. نسیم زہرا نے ٹویٹ کیا انہیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ میڈیا کی آزادی کے لیے پٹیشن فائل کی جا رہی ہے. غریدہ فاروقی نے لکھا انہیں درخواست کا ڈرافٹ تب دکھایا گیا جب وہ ہائی کورٹ میں جمع کرائی جا چکی تھی. تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے پٹیشن دائر کرنے والے صحافیوں پر نون لیگ سے وابستگی کا الزام لگایا ہے. صحافی بھائیوں کو جو نون لیگ کا ونگ ہے, آپ کو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹلی کہ پھر پٹیشن بنائے اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے کہ جی تمام مفروروں کو یہ کام کرنے دیں. سو آپ مہربانی کریں, آپ یہ ایک جرائم پیشہ لوگوں کے لیے کس طرح کی صحافت ہے. تو شہباز گل تو وابستگی کا الزام لگا رہے ہیں جس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی. تاہم اہم بات یہ ہے کہ مجرموں کے انٹرویو پر پابندی کا پیمرا نوٹیفیکیشن دائر ہونے کے چند ہی روز بعد نون لیگی رہنما مصدق ملک نے اعلان کیا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں پٹیشن دائر کر دی جائے گی. اور اب عدالتی کارروائی کے بعد کئی صحافی اپنی درخواست سے دستبردار بھی ہو چکے ہیں, اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ درخواست کے مندرجات بتائے کچھ گئے تھے اور جمع کچھ اور کرائے گئے تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ اہم معاملات پر گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آخر اپوزیشن چاہتی کیا ہے, اس کے اہداف کیا ہیں اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے منصوبے کیا ہیں؟ اگر مقصد حکومت گرانا ہے تو حکومت گرانے میں حکمت کیا ہے؟ حکومت گرانے کی حکمت عملی کیا ہے؟ اس کا آئینی اور قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ جب اپوزیشن سے ان سوالوں کے جواب پوچھے جاتے ہیں تو کوئی واضح جواب نہیں ملتا. اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے اس کی کوئی واضح سمت نظر نہیں آتی. ایک جانب اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا پرچار کیا جاتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرنے کی ہدایات جاری کی جاتی ہیں, تو دوسری جانب مریم نواز کے ارد گرد کچھ لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ ملاقات بھی کرتی ہے اور اس کا انکشاف یا اعلان کسی انٹرویو میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ہوتا ہے. اپوزیشن اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے, حکومت سے بات نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے, ساتھ ہی اداروں کے درمیان ڈائیلاگ کا مطالبہ بھی کرتی ہے, قومی ڈائیلاگ کا مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے گی یا اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے؟ آپشن سبھی موجود ہیں, لیکن قابل عمل کون سا ہے؟ اپوزیشن کے پاس اس سوال کا بھی کوئی واضح جواب نہیں ہے. کورونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود جلسے جلوسوں پر اصرار کرتی ہے. اپنی سیاست کے لیے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے پر اپوزیشن تلی ہوئی ہے. آخر اپوزیشن چاہتی کیا ہے؟ اس کے جو مختلف موقف اب تک سامنے آئے ہیں ان میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کی یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے یہ کہہ رہی ہے کہ وفاق سے پہلے صوبوں پر فوکس کیا جائے, پہلے پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومت تبدیل کی جائے, پھر وفاقی حکومت تبدیل کی جائے. جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ہی یہ کہا ہے کہ جنوری تک اسلام آباد کی حکومت بدل جائے گی. اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکومت جنوری تک کا یہ مہمان ہے. 2-3 مہینے انتظار کرے, اپنے اصولے پہ کھڑے ہو جائے, ساتھ مل کے جدوجہد کرے. لیکن وفاق میں حکومت بدلنے سے پہلے اپوزیشن کی اپنی صفیں کچھ بدل گئی ہیں, کیونکہ خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے محسن داوڑ پر پی ڈی ایم اجلاسوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور حکومت کے باخبر وفاقی وزیر تو یہ خبر بھی دے چکے ہیں کہ آصف علی زرداری نے میاں محمد نواز شریف کی کراچی میں تقریر نہ ہونے دی کیونکہ وہ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ان کے کہہ پہ نہیں, انہوں نے بڑا اصرار کیا, انہوں نے کراچی میں نہیں خطاب ہونے دیا نواز شریف کا. فضل الرحمان صاحب چل کر بھی گئے آصف زرداری کے پاس, اور اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا, وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنا قطع تعلق نہیں چاہتے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, اور انہوں نے اپنے تعلقات بہتر بنائے آگے سے. ایک پارٹی کے بارے میں تعلقات بہتر ہونے کی خبر وفاقی وزیر نے دی, اور دوسری پارٹی کی سینئر رہنما نے خود بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے قریبی لوگوں سے رابطے کر رہی ہے. عجیب بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی ہو رہے ہیں اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف تحریک بھی چلائی جا رہی ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے اور اگلے ہی جملے میں پہلے جملے سے یو ٹرن لے لیا جاتا ہے. تو سنا آپ نے, اعتماد ہے نہیں ہے, حکومت کو گھر بھیجنے کا ارادہ ظاہر تو کیا جا رہا ہے, لیکن کسی بھی آئینی اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہوئے یہ سب ممکن کیسے ہوگا, اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. رپورٹر کے بار سوال کے باوجود کوئی واضح جواب نہ دیا گیا. تو بالکل غیر واضح جواب, ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, یہ جملے تو ہو سکتے ہیں, حکمت عملی نہیں ہو سکتی. آج حکومت گرانے والے چند ماہ پہلے تک تمام جماعتوں پر مشتمل ایک متحد حکومت کی تجویز بھی دے چکے تھے. مجھے پتا چلا کہ آپ نے تجویز دی آرمی چیف کو کہ قومی حکومت بنا دی جائے, یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ نہیں, میرا اس پہ کوئی مشورہ کسی نے نہ لیا ہے نہ دیا ہے. پچھلے سال جب یہ معاملات خراب ہو رہے تھے, ان معاملات کے حل کے لیے ایک چیز جو ہے اس کو نیشنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے, کولیشن گورنمنٹ نہیں, یونٹی گورنمنٹ. تو یونٹی حکومت کے ساتھ ساتھ اب قومی ڈائیلاگ کی بات بھی سامنے آ رہی ہے, اور اس کے لیے پہل کا مطالبہ بھی عدلیہ سے کیا جا رہا ہے. قومی سطح پر ڈائیلاگ کے لیے تو قومی سطح پر یکجہتی بھی درکار ہوگی, لیکن اپوزیشن کی تو اپنی جماعتوں میں یکجہتی نہیں پائی جاتی. مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے تو الیکشن ہارنے کے بعد سیدھے پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی, اور پھر انہی کی پارٹی کی نائب صدر نے ان کے بیانات کو غیر ضروری قرار دے دیا. تو کنفیوژن کا شکار ہے اپوزیشن, کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہی اپوزیشن کورونا کی پہلی لہر پر حکومت کے اقدامات کو ناکافی قرار دیتی تھی, احتیاط برتنے کے مشورے دیا کرتی تھی. اب کورونا کی دوسری لہر ہے جو زیادہ ہلاکت خیز ہے, تو اپوزیشن جلسے جلوس کرنے پر اصرار کر رہی ہے.
تو اس وقت تک اپوزیشن کے تمام بیانات، تمام اقدامات ایک دوسرے کی ضد نظر آ رہے ہیں. آخر اپوزیشن کیا چاہتی ہے، اسی موضوع پر بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپوزیشن آخر اتنی کنفیوژن کا شکار کیوں ہے. پہلے وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ کرنے چاہیے، لیکن ڈائلاگ کی بھی بات کو پھر پس پش ڈال دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت سے کوئی بات نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتنی کنفیوز کیوں ہے، اور کیا ماضی میں اتنی کنفیوز رہی ہے جتنی آج وہ آپ کو کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اپوزیشن کا جلسے جلوسوں سے تو آج تک کبھی کوئی حکومت نہیں گئی، لیکن اپوزیشن کا جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق انہوں نے پہلے گجرانوالہ جلسہ کیا، کراچی، کوئٹہ، اب پھر پشاور، لاہور، گجرال اور ملتان. اس کے بعد وہ لانگ مارچ کریں گے. اور میرے خیال میں اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے طالب علم لے آتے ہیں تو ایک حکومت کے لیے مشکل ہوگا. حکومت جائے گی تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ادھر کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو حکمت عملی بنائی ہے کہ لاہور اور ملتان کا جلسہ نہیں کرنے دینا، کریک ڈاؤن کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، بندوں کو 16 ایم پی او کے تحت اریسٹ کریں گے، اس قسم کی پلاننگ ہے. لیکن اپوزیشن کا ایک پیج پہ آ کے کوئی بڑا جلسہ جلوس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تاہم پشاور میرا خیال ہے ایک بہت اچھا جلسہ ہوگا. لیکن کل ہی سی سی پی او لاہور سے ملاقات ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی ہے، یہ جلسہ ہونے دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد سی سی پی او نے بھی کہا ہے، ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تو لاہور میں جلسہ ہو سکتا ہے؟ سی سی پی او نے اپنے ایک پرانا ان کے موسن تھے جو ملے تھے، انہوں نے کہا جی آپ میرے پرانے موسن ہیں، اس کو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. لیکن انہوں نے ان کو تو یقین دہانی کرائی ہے، لیکن تاہم سی سی پی او کو لاہور میں تعینات کرنے کی چند وجوہات تھی کہ ایک وہ مسلم لیگ نون کے بندے توڑے جو کہ وہ نہیں توڑ سکتے بلدیات الیکشن کے لیے. لیکن میرا خیال ہے وہ ہر قسم کی سختی کریں گے. عمران خان صاحب ایک سٹیپ کہیں گے، حکومت ایک سٹیپ کہے گی تو وہ 10 قدم آگے جائیں گے. اور لاک ڈاؤن ہوگا، یہ لکھ کے رکھ لیں، کریک ڈاؤن، اور یہ 3-4 دن پہلے لاہور کے جلسے سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ گرینڈ ڈائلاگ کر لیں، تو ڈائلاگ آخر کس کے ساتھ ہو؟ اپوزیشن تو یہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو، تو بات چیت پھر آخر اپوزیشن چاہتی کس سے ہے؟ گرینڈ ڈائلاگ کس سے چاہ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اپوزیشن کی اس وقت کوئی پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کی حکومت کو مانتے ہی نہیں، نواز شریف کہتے ہیں ہمارا مقابلہ اس سے ہے ہی نہیں. دوسری طرف پاک فوج پر بھی وہ سخت تنقید کرتے ہیں اور نامناسب الفاظوں میں کرتے ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کیا مودی سے مذاکرات کریں گے، کیا جون بائیڈن سے مذاکرات کریں گے. کبھی آج کل پرسوں میں ان کے مسلم لیگ میں ان کے کوئی لیڈر کہہ رہے تھے کہ عدلیہ ہے. اور بھائی عدلیہ سیاسی معاملات میں نہیں آتی، خدا کے واسطے آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا کام بھی نہیں ہے، ان کا کام سرحدوں پر ہے. لیکن میری سمجھ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، اپوزیشن کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. ایک عمران خان کو مانتے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں، تو مذاکرات کے راستے تو انہوں نے خود بند کر دیے ہیں. اور بظاہر بادی النظر میں یہ بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اندرون بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. تو ایک تو وہ کرونا والا ایلیمنٹ بھی تو آ گیا ہے نا بھٹی صاحب. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو مانتے نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں، پھر عوام کو یہ سمجھائیں کہ پھر یہ جو 2 ماہ کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر کون آ کے حکومت کا خاتمہ کرے گا؟ کوئی فرشتے آئیں گے؟ کون کرے گا پھر؟ دیکھیں، خواب دیکھنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے. حکومت جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک پرائم منسٹر صاحب خود ریزائن دے دے، وہ ناممکن ہے، جتنی مشکل سے انہیں لایا گیا ہے وہ نہیں جائیں گے. دوسرا، ان کے خلاف عدم اعتماد آئے. اس پوزیشن میں اپوزیشن ہے نہیں، ان کے پاس سکور نمبر پورے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کوئی لایا ہے، جب تک وہ سپورٹ ہے تو وہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ نہیں سکتی. تو یہ کہتے ہیں حکومت چلے جائے گی، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کس بیس پہ کہتے ہیں. دیوانے کا خواب میں اس کو کہہ سکتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں انٹرفیئرنس کرے، کبھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت بناتی ہے. تو اپوزیشن اس وقت صرف اور صرف اپنے لوٹے ہوئے مال اور اپنے اوپر بنے ہوئے مقدمات ختم کروانا چاہتی ہے. یہ میری رائے ہے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. انہیں بھی پتہ نہ حکومت نے جانا ہے
گرنا نہ ان کو حکومت ملنی ہے، تو لہذا کوئی سودے بازی کر کے بارگیننگ کر کے کوئی NRO لے لے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، ان کی یہ خبر ہے بھٹی صاحب کہ نون لیگ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پنجاب پر فوکس کیا جائے، بلوچستان کی حکومت کو ختم کیا جائے، پنجاب کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے، دین پھر اس طرف آیا جائے وفاقی حکومت کی جانب. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، پنجاب حکومت ختم ہو سکتی ہے یا بلوچستان حکومت ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان نے دونوں جماعتوں کو شرط رکھی تھی کہ آپ نے مجھے پہلے چیٹ کیا تھا، NRO لے لیا تھا، مجھے ریزائن دے. دونوں جماعتوں نے ریزائن نہیں دی. پیپلز پارٹی نے تو صاف انکار کر دیا کہ سندھ حکومت ہمارے پاس ہے، ہم ریزائن کیوں دیں، ہمارے تو سینیٹر بھی بن جائیں گے. مسلم لیگ نون نے بھی ان کی بات نہیں مانی. دیکھیں پنجاب میں 129 سیٹیں تھی مسلم لیگ نون کی، PTI کی تھی 123، لیکن اسپیشل سیٹیں بلا کے اور پرویز الہی کی بلا کے ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئی. تو پنجاب میں بھی عدم اعتماد جن کو پرویز الہی صاحب نے ان کے ساتھ ملایا ہے، ان کی مرضی کے بغیر عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. بہرحال خواب دیکھتے ہیں حکومت تبدیل کرنے کا، میری سمجھ سے باہر ہے. میری سیاسی میں جو طالب علم ہوں صحافت کا، مجھے نہیں سمجھ آتی. ہاں اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے، جس عوام کے زور پر یہ آئے تھے، تو پھر حکومت کا نتیجہ چند دنوں میں آ سکتا. اور اگر قاف لیگ پیچھے ہٹ جائے، ایسا کچھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں قاف لیگ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ جس عوام کے ووٹوں کے پریشر کی وجہ سے قاف لیگ اقتدار میں آئی ہے، اس کے پریشر کے ہوتے ہوئے وہ PTI سے نہیں ہٹے گی. ہاں عوام کا اگر پریشر چینج ہو جائے، عوام کا ووٹ میں بہت طاقت ہوتی ہے، اگر اس کا دباؤ دوسری طرف چلے جائے تو پھر تبدیلی ممکن ہے. ادروائز قاف لیگ مسلم PTI کے ساتھ رہے گی اس وقت تک جس عوام نے اس کو منتخب کیا. تو پھر یہ جلسے جلوسوں کی سیاست کر رہی ہے اپوزیشن، تو پھر اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ خالی کیا پریشر ڈیولپ کرنا ہے، پریشر بلڈ کرنا ہے؟ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ غیر ملکی طاقتیں بھی ان کی طرف کہہ رہی ہیں. مقصد یہ ہے دباؤ ڈالنا، جان کے ہمارے محافظ پاک فوج کو ٹارگٹ کرنا. مقصد یہ ہے کہ اداروں کو انڈر پریشر لے کے کوئی ایسی سٹیج آئے کہ جس پہ بیٹھ کے کوئی تیسرا فریق، جسے یہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، مانے نہ مانے، کہ وہ تھوڑا سا NRO دے دے، ریلیف دے دے. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، جب سے APC شروع ہوئی ہے ان کی گرفتاریاں بند ہو گئی ہیں، کوئی ان کے وارنٹ نہیں نکلے. ہاں مسلم لیگ نون کو ریلیف نہیں مل رہا، امیر مقام کے وارنٹ نکلے، خواجہ آصف کے نکلے، کیپٹن صفدر کے نکلے، اور 2-4-5 لوگوں کے نکلے. پیپلز پارٹی کے لیے اسی لیے پچھلے آپ دیکھ لیں کافی عرصے سے ان کی قیادت کی طرف نیب نہیں جا رہی. تو یہ نہ سمجھ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سافٹ کارنر ہے کسی کا. تو پھر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے در پردہ کسی سے رابطے بڑھ رہے ہیں ان کے، جو نون لیگ کے یا APDM کے علم میں نہیں ہے؟ سمجھتا نہیں، مجھے پتا ہے ان کے ہیں، اسی وجہ سے میں نے گزارش کیا ہے کہ آپ کو یاد ہو. جی بہت بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اظہار خیال کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ انہیں تو حکومت گرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن جو لوگ حکومت گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں انہی میں سے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ آپ کا وقت دینے کے لیے. آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں، کس طرح حکومت کو گرائیں گے؟ کوئی حکمت عملی طے کی گئی ہے آپ لوگ کی جانب سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جی ہماری طرف سے حکمت عملی بڑی جو ہے وہ طے بھی کی گئی ہے اور کلیئر بھی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ 2 فیزز میں رکھا ہے. اور پہلا فیز اس کا 13 دسمبر کے لاہور جلسے کے بعد جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، جس میں اگلے جو لاحمل ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. اور اس میں تمام تر کے جو پارلیمانی اور آئینی طریقہ کار ہیں وہ سب اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس پیچھے بھی آپشنز ہیں. تو 13 دسمبر کو PDM کا جو لیڈرشپ ہے وہ سیکنڈ فیز کا اعلان کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ، جس طرح حکومت آپ سے بار بار درخواست کر رہی ہے کہ عوامی مفاد میں چونکہ کرونا پھیلا ہوا ہے آپ لوگ جلسے نہ کریں، تو کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتی ہے PDM کا یہ پلیٹ فارم، یہ سوچ رہا ہے اس بارے میں کہ جلسے جلوس نہ کیے جائیں؟ جی دیکھیے، حکومت تو خود جلسے جلوس کر رہی ہے. ہر روز ان کے فنکشن بھی ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب کے اندر
ہفتہ جو ہے وہ عید میلاد النبی کا منایا جا رہا ہے. حالانکہ ربیع الاول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ان کو یاد آیا کہ عید میلاد النبی منانا ہے اور ہر روز جو ہے وہ فنکشن ہو رہے ہیں, واک ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جلسے فرما رہے ہیں, کل پرسوں فیصلہ آباد میں تھے. تو یہ سارا ملک چل رہا ہے لیکن پی ڈی ایم جلسے نہیں کرے. آپ کو میں صرف یاد کرانا چاہتی ہوں کہ ہمیں چھوڑے ہم کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا جب پہلی فیز آئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کورونا کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا سیکھنا ہوگا اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک چلے گا. تو اس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیں. جب ہم کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کر لیں, جب ہم کہہ رہے تھے کہ سب کچھ بند کرنے کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میری پالیسی اور حکمت عملی بہت اچھی ہے اور جو ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا, اس لیے سب کچھ ایسے چلے گا. تو جب پہلے سب کچھ ایسے چلے گا تو پھر اب پی ڈی ایم کے 3-4 جلسوں سے جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب کاہے کے لیے ہونے لگی, اور خود جب یہ جلسے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کسی منہ نہیں سے نہیں روک سکتے. پی ڈی ایم کے جلسے بھی ہر صورتحال میں اپنے وقت اور جو ہے وہ تاریخ کے مطابق ہوں گے. اور بہت شکریہ آپ کا. اے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جلسے جلوس رہیں گے اور بہت جلد ہی وہ آئندہ کا لاہ عمل بھی بتائیں گے. پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور. یہاں قبضہ گروپوں کے نشانے پر ہے. بات لاہور تک ہی محدود نہیں ہے, پورے پنجاب میں قبضہ مافیا دہائیوں سے دندنا رہا ہے. سیاسی پشت پناہی, پولیس کی ملی بھگت قبضہ گروپوں کے دھندے کو 4 چاند لگائے ہوئے تھا. مگر اب پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کی جد و جہد کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. 27 ماہ میں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 6000% زیادہ سرکاری زمین واگزار کروا لی گئی ہے. قبضہ مافیا کے خلاف آپریشنز میں پنجاب حکومت نے 181 ارب روپے سے زائد کی سرکاری رقبہ واگزار کرایا ہے. آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی, جس میں حکومتی اقدامات کے نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے اکبر نے بتایا ہے کہ واگزار کرائی گئی سرکاری اراضی پر صحافی یا اسکول ٹیچر کا قبضہ نہیں تھا, بلکہ ان پر قبضہ کرنے والوں میں اعلیٰ سرکاری اور سیاسی شخصیات ملوث تھیں. 27 ماہ کے عرصے کے دوران سرکاری اراضی واگزار کرانے کی شرح گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں 6172% زائد رہی ہے, جبکہ ہمارے 27 ماہ کے مختصر دور میں 181 ارب روپے سے زائد کی سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی. زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے, اور یہ اسی سسیلین مافیا کا حصہ ہے جس کی طرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرغنہ کا ذکر کیا ہے. پنجاب حکومت 2 سال سے قبضہ مافیا سے لڑ رہی ہے اور 250 ارب روپے کی سرکاری اراضی چھڑائے جانے کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف عوام قبضہ گروپوں کے رحم و کرم پر ہے, بے یار و مددگار ہے. حالات یہ ہیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں قبضہ مافیا بے لگام ہو چکا ہے. عوام اور پولیس تو ایک طرف, ملک کا وزیر اعظم بھی اس کے خلاف کچھ کرنے سے لاچار ہے. تمام تر ریاستی قوت ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی بے بس ہے. قبضہ مافیا کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے عوام کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے, پھر عوام کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, پھر قانونی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے. عام آدمی جو قانونی معاملات کو بالکل ہی نہیں سمجھتا وہ تو حوصلہ اور ہمت ہار بیٹھتا ہے. جو قانونی معاملات کو سمجھتا ہے, راستہ اختیار کرتا ہے, وہ عدالتوں میں کیسز اور کیسز کی تاریخوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے. تاریخ پر تاریخ ملتی رہتی ہے, زمین کا قبضہ واپس نہیں ملتا. قبضہ مافیا کو نہ قانون کا ڈر ہے اور نہ ہی پولیس کا کوئی خوف ہے, نہ ہی عدالتوں کی کوئی ہیبت ہے. کئی بار کاروائیاں کی گئی لیکن قبضہ مافیا کا مکمل قلع قما نہ ہو سکا. پولیس انتظامیہ کو کئی بار ٹاسک دیا گیا لیکن قبضہ مافیا جوں کا تو موجود ہے. کے خلاف کارروائی یہاں پہ کریں گے. سپورٹرز جو پولیس آفیسرز ہیں ان کو بھی ہم ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بڑے عرصے سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس افسران, ان کو بھی ہمارے ذہن میں ہے. ہم آلریڈی اس پہ کام کریں, انشاءاللہ ان کو شفٹ کریں گے وہاں سے, اور یہ جو ان کا گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اب لاہور میں ایک بار پھر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. بدنام زمانہ قبضہ مافیا منشا بم کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا گیا. اس کے 4 بیٹے گرفتار کر لیے گئے ہیں لیکن منشا بم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. منشا بم کا نام زمینوں پر قبضے کے حوالے سے بہت زیادہ سامنے آیا ہے, یہاں تک کہ ایک پولیس افسر نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا کہ جب وہ منشا بم کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر سے کال آ جاتی ہے. دعا کرتے ہیں کہ لاہور سے یہ قبضہ مافیا اس کا قلع قما ہو سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.